बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एवाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। और कहा जाता है काले कानून यानी कि बल्दियाती इदारों की बातचीत हो रही है और कहा जाए कि जमात इस्लामी 31 दिसंबर को सिंध असम्बली बिल्डिंग के सामने धरना देगी और ये धरना सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती इदारों के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून पास किया और कहा जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और की बिली भगत यानी कहा कि जो 2013 और 2012 के अंदर कानून था उसमें ये साइन कराए गए थे, जबकि अब जो कानून बनाया गया इसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी से यह कानून बनाया और तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो इसे मुस्तरद कर चुकी हैं। मगर इस हवाले से बात की जाए तो जमात इस्लामी एक बड़ी जमात है और उसने इस कानून के खिलाफ जो है मैदान में उतर गए हैं। इनके अलावा जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो सिर्फ बातें कर रही हैं। तो आज बात होगी, अगर 19 दिसंबर की बात की जाए तो कराची बचाओ मार्च, एक जमात इस्लामी ने ये रैली निकाली और एम ए जूनियर रोड पे एक बहुत बड़ा जलसा गाह की तरह एक जलसा किया और तो हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसी हवाले से बात की जाए कि अगर महंगाई की तो सबसे पहले जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई। बात करते हैं गैस की बंदिश के खिलाफ, तो यकीनी तौर पे आज भी जमात इस्लामी ने कहा जाता है कि गैस के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और बहुत से इलाकों में इस वक्त गैस नहीं आ रही है। बात करते हैं अगर के इलेक्ट्रिक की, तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी बड़ा ज़बरदस्त जमात इस्लामी ने मुजाहरा किया। आप मेरे साथ आज जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं वो साबिक़ यूसी चेयरमैन और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और रहनुमा है जुनैद मकाती साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं और इनकी भी अगर तारीफ़ की जाए तो वो कम नहीं, क्योंकि इन्होंने वो कारनामे अंजाम देने जा रहे हैं, क्योंकि 23 मार्च को एक बड़ा कौमी तराने का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। साथ साथ इन्होंने एक टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया, उसमें भी इनका नाम हुआ। साथ साथ ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी जो है मुख्तलिफ इलाकों में यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और खेलों के मैदानों को आबाद करने में मसरूफ़ है। तो हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो है फरहान अब्बास साहब, चेयरमैन ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ जुनैद साहब से करते हैं और जुनैद साहब का ताल्लुक़ भी जमात इस्लामी से। जुनैद साहब ये बताइएगा, आप 3 दफ़ा यूथ चेयरमैन रहे, आपने वसीम अख्तर का भी दौर गुजारा, मुस्तफ़ा कमाल का भी दौर गुजारा और नेमतुल्लाह साहब का भी दौर गुजारा, मगर आज देखने में आया है कि पीपल्स पार्टी ने एक काला कानून पास किया है बल्दियाती इदारों के हवाले से, जो तमाम जो अपोजिशन जमातें उसने मुस्तरद कर दिया, मगर जमात इस्लामी 31 तारीख को सिंध असम्बली के सामने धरना देनी जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दिल की बात अहले दिल से करने का मौका दिया। दरअसल हमारा मसला ये है कि बड़ी माज़रत के साथ ये जितने भी कवानीन हैं या जो पाकिस्तान के बजट बनते हैं या सूबे के बजट बनते हैं या बल्दिया के जो बजट बनते हैं या जितने भी कवानीन बनते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी बना के देती है और सियासतदान जो हैं वो उसको जैसे ही वो देती है वैसे एक सरसरी सी नज़र डाल देते हैं और फिर उसको पेश कर देते हैं। इन्हें पता नहीं होता ब्यूरोक्रेसी जो कानून बनाती है वो ऐसा कानून बनाती है कि जिसमें उनके खांचे की गुंजाइश रहे हर वक्त, और वो मतलब ये कि उन्होंने ऐसा काम किया हुआ होता है कि जैसे आपको अगर गटर साफ़ करवानी है तो गटर साफ़ करने वाला बंदा वाटर बोर्ड का होगा, कुंडी मैन, वो गटर साफ़ करेगा, उससे गब निकालेगा। उसकी गब उठाने वाला अलग डिपार्टमेंट का बंदा होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद उठाएगा। इन्होंने काम को पेचीदा से पेचीदा तर कर देते हैं वो। इसी तरह अभी देखें, अभी ये जो बल्दियाती कानून है इसको हम काला कानून इसलिए कहते हैं कि लोग अपने मोहल्ले के काउंसलर को, अपनी गली में अपने मोहल्ले के काउंसलर को मुंतखब करते हैं कि वो हमारा मसला हल करेगा, अपने इलाके के चेयरमैन को मुंतखब करते हैं। काउंसलर बेचारे के पास एक गटर का ढक्कन लगाने का इख्तियार नहीं है, वो एक बल्ब नहीं लगा सकता, वो गली एक नहीं बनवा सकता, वो कोई काम नहीं कर सकता, उसके पास 1 रुपए का इख्तियार नहीं है, एक पावर नहीं है उसके पास। इसी तरह आप कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने इख्तियार दिया यूसी चेयरमैन को। यूसी चेयरमैन जो है वो अपने इलाके से कोई एक रेड़ी को नहीं हटा सकता। वो अपने इलाके में कहीं कुत्ता अगर काट ले किसी को
تو وہ کتا بھی جو ہے اس کے مارنے کے لیے بھی علیحدہ جگہ سے ٹیم آئے گی اور وہ ادھر ریکویسٹ کرے گا, تو اس کے بعد جا کر وہ چاہیں گے, ان کی مرضی ہوگی تو ان کی ٹیم آئے گی. مگر جنید صاحب پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو یہ قانون بنایا اس پہ تو غریبوں کو بڑا ریلیف ملے گا. یہ کیسے ملے گا ہمیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا, ہمارے پاس آئیں, ہمارے سامنے آ کے بات کریں. سعید غنی بھی میرے ساتھ بلدیہ میں ہوتے تھے, نعمت صاحب کے زمانے میں بھی ہوتے تھے, مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی ہوتے تھے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے قانون بنایا ہوا ہے, یہ قانون ایسا بناتے ہیں, یہ میں نے آپ سے کہا نا بیوروکریسی بناتی ہے. اور کام کیا کرتے ہیں کہ اگر یو سی میں یو سی چیئرمین کہیں مسجد کے پاس گٹر بہہ رہی ہے تو سیوریج لائن جو ہے وہ تبدیل کرنی ہے فوراً, نمازیوں کو تکلیف ہے. یہ کام واٹر بورڈ کا ہے. واٹر بورڈ یہ کبھی بھی نہیں کرتا. واٹر بورڈ وہ لائن تبدیل کرے گا فوراً جو شارع فیصل پہ ہوگی, جو شہید ملت روڈ پہ ہوگی, بڑے روڈ پر ہوگی, جہاں سے وی آئی پی کا آنا جانا ہوگا, تو وہ فوراً اس پہ ایکشن لیتی ہے. اندر گلیوں کی اور لائنیں تبدیل نہیں کرتی. اب ہوگا یہ کہ یو سی چیئرمین اپنے یو سی کے فنڈ سے اگر وہ پائپ بدلی کرواتا ہے, وہ پانی کا پائپ یا سیوریج کا پائپ یا کوئی گٹر بناتا ہے یا کوئی ڈھکن لگاتا ہے, تو واٹر بورڈ کا عملہ آ کے اس کی تصویر بناتا ہے, اور یو سی کے چیئرمین نے جو پیسے خرچ کیے واٹر بورڈ اس کا بل بنا دیتا ہے. یو سی کے پیسے سے چیز بنی, واٹر بورڈ نے اس کا بل بنا کے بل اس کا پاس کروا لیا. اسی طرح جو ٹاؤن گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لوگ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, اس نے دیکھا کہ یہ یو سی نے کرایا ہے تو اس نے نا اس نے بھی تصویر بنائی, اس کا بل بنایا اور آڈیٹر سے اس کے پیسے نکلوا لیے. تو یہ جو کام ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہوتا ہے اس کے بل 4 جگہ پہ بنتے ہیں, تو ہمیں تو یہ کرپشن مار دیتی ہے. اور پیپلز پارٹی اور بیوروکریسی ایسا کام کرتی ہے کہ جس میں کرپشن کا راستہ ہو. آپ تو یہ بیوروکریسی کا بھی نام لے رہے ہیں اور آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کی ایم او پی ٹی آئی وہ بھی شامل ہے پیپلز پارٹی کے, تو بیوروکریسی بھی اگر شامل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون بنا کر پیپلز پارٹی نے قانون نہیں بنایا. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون بنایا بیوروکریسی نے, اور پیپلز پارٹی کو سمجھا دیا کہ اس میں تمہارا بھی سیٹ اپ ہوگا. پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی نوکریاں بیچتی ہے. جیسی سیٹ ہوگی اس پر اتنے لاکھ روپے, یہ اتنے سیٹ, یہ سیٹ ہے آپ کی, آپ اگر سیکرٹری ہیں تو اس کے اتنے پیسے دے دیں, آپ یہ ہیں تو اس کے اتنے پیسے دے دیں, آپ اگر یو سی کے سیکرٹری بنتے ہیں تو اس کے اتنے پیسے ہیں, آپ یو سی میں اگر کلرک لگیں گے تو اس کے اتنے پیسے ہیں. یہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں, پھر اس سے کہتے ہیں یار تم اتنا کما رہے ہو تو اب اس میں ہمارا حصہ ہو. تو ان کی سیٹنگ تو بیوروکریسی سے ہوتی ہے. تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کراچی کے عوام کے ساتھ کیا مسائل ہیں. ایک یو سی یہ کہتے ہیں, ایک یو سی کا چیئرمین اپنا سیکرٹری کا ٹرانسفر نہیں کر سکتا, اپنے سیکرٹری کو ہٹا نہیں سکتا, یو سی کے کلرک کو نہیں ہٹا سکتا, یو سی کے چپراسی کو نہیں ہٹا سکتا. تو آپ نے کون سا اختیار دیا ہے یو سی چیئرمین کو؟ آپ نے کیا اختیار دیا ہے؟ آپ بتائیں. کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا ان کی سیٹنگ یہی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت کراچی کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. کراچی کی آبادی جو ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے, اور اس کی آبادی کو انہوں نے 1,45,000 1 کروڑ 45 لاکھ وہ تو مردم شماری میں دکھائی گئی ہے. مردم شماری میں کر کے انہوں نے ہماری آبادی آدھی کر دی ہے. آبادی آدھی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ آدھا ہو گیا, آپ کو جو پانی ملے گا وہ آدھا ہو گیا, آپ کو جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ آدھا ہو گیا, ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے آدھا ہو گیا, آپ کی قومی اسمبلی کی سیٹیں آدھی ہوں گی, آپ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آدھی ہو گئی. اگر آپ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 3 کروڑ کی آبادی کے حساب سے ہوں تو سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی سے ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ فرحان عباس صاحب موجود ہے. فرحان بھائی, جو ہمارے ساتھ جنید بھائی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی یقیناً آل کراچی ریزیڈنٹ کمیٹی چلا رہے ہیں, اور آپ بھی مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, کبھی اورنگی ٹاؤن جا رہے ہیں تو کبھی ناظم آباد میں پاپٹ, تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تفرقہ میں نہ پڑو. انصاری صاحب, ہم پورے کراچی میں اگر گھومتے ہیں نا تو عام عوام سے جا کے سوال کریں نا کہ یار یہ بلدیاتی قانون ہے, یہ کالا ہے, سفید ہے, پیلا ہے, نیلا ہے, وہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس سے پوچھو یار تجھے کیا پتہ ہے؟ وہ کہتی مجھے یہ پتہ ہے 2 وقت کی روٹی کھلا دے, میرے بچے کو روزگار مل جائے, میرا بچہ پڑھ لے, میری بچیوں کے لیے میرے سر چھپانے کے لیے ایک وہ چھت مل جائے. اس کے مسائل ہی کچھ اور ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے شرح تعلیم جو ہے وہ مطلب بلو دا لائن ہے, ایوریج لائن سے بھی نیچے ہے. سو یہ پڑھے لکھے طبقے کی جو باتیں ہیں نا, پولیٹیکل جو جماعتیں جو اپنا کام کرتی ہیں, اس سے عام انسان کو ایک وقت میں بالکل کوئی فکر نہیں ہے. کووڈ کے ہم نے 2 سال گزار دیے,
اب اس وقت آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے یہی بات ہوئی تھی کہ آپ کے میڈیا ہاؤسز نے بھی ڈاؤن سائزنگ کی, سیٹوں نے ڈاؤن سائزنگ کی, کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ کی, بے روزگار ہو گئے. یار ان کے لیے کسی نے آواز نہیں نکالی. آج اتنی انرجی ہم اس کالے قانون پہ جا کے لگا رہے ہیں, اتنی آواز ہم ان کی روزگار کے لیے لگا لیتے یار, اتنی آواز ہم ان کی ایجوکیشن کے لیے لگاتے ہیں, اتنی آواز ان کی اسپتالوں کے لیے لگا لیتے ہیں. فرحان صاحب, جماعت اسلامی تو ایجوکیشن کے خلاف بھی بڑی جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے, مہنگائی کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے, گیس کمپنیوں پہ جا کے وہاں مظاہرے کیے, تو یقیناً جماعت اسلامی نے آواز تو اٹھائی ہے نا. سر جماعت اسلامی ماشاء اللہ کراچی کی اسٹیک ہولڈر ہے جی, مطلب جتنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری کراچی کی اسٹیک ہولڈر ہے نا. یہ جس پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں یہ بالکل ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ اوور آل ایک گورنمنٹ اس پہ وہ بناتی ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, بھلے وہ کوئی این جی او, بھلے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو, ہمارے یہاں ریسرچ ورک نہیں ہے. ہمارے ریسرچ ورک نہیں ہے, ہم سب ایشوز کی سیاست کرتے ہیں. ایشوز, ہمیں کوئی ایشو مل جائے, آج مجھے کوئی ایشو مل جائے نا, میں اس پہ چڑھنا دوڑنا شروع کر دوں گا. ہم ایشو سے ہٹ کے عام انسان کی زندگی کو, جو روزمرہ زندگی کو افیکٹ کرتے ہیں, ہمیں میرے خیال سے اس پہ دیکھنا چاہیے. جماعت نے کے الیکٹرک کا ایشو اٹھایا, کے الیکٹرک کا ایشو ریزالو کروایا, 100% کریڈٹ. جو بندہ صحیح کام کرا ہے اس کو کریڈٹ دے دیں. اور دوسرا, جب سیاسی جماعت آج ماشاءاللہ یہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, کل کو جب مکاتی صاحب گورنمنٹ میں جائیں گے, مکاتی صاحب پہ بھی تنقید ہوگی. آج پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں, پیپلز پارٹی پہ تنقید ہوگی. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایز ان کراچی کا شہری جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی جگہ پر سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھو, آپ اپنے گریونسز کو دور کرو. اچھا, اس میں آپ کریڈٹ دیں چیف منسٹر صاحب کو. اس دن جب ان کی پروونشل اسمبلی میں اسپیچ تھی, انہوں نے کہا وی آر آلویز اوپن فار دا سجیشنز. آپ ہمارے پاس سجیشن لے کے آؤ, ہم اس کو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ تو سیاسی بیان ہو گیا نا سر. سیاسی بیان تو کل کو ہمارے پاس راستہ تو ہوگا کہ سی ایم صاحب ہم آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے ہماری بات ہی نہیں. تو جو جماعتیں جو مظاہرہ کر رہی ہیں, سی ایم صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ مطلب یہ جماعتیں جو کالے قانون کے خلاف, نظر آ رہا ہوگا جی, تو پھر کیوں باتیں کریں؟ ابھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں جا کے کوئی نہ کوئی گفتگو تو ہو نا. دیکھیں جماعت نے جو ایشو اٹھائے اس کو ایڈریس کیا گیا. کسی بھی جماعت نے کوئی ایشو اٹھایا اس کو ایڈریس کیا گیا. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی لیگیلٹیز بھی ہوتی ہیں نا, کہ پروسیس ہوتا ہوگا, اس میں جاتے ہیں. فرحان صاحب, بات اگر آپ نے کہا ہے کہ سی ایم صاحب نے ایک اچھی بات کی کھڑے ہو گئے, 14 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ان 14 سالوں کے اندر جو بھی ان کے وزیر اعلیٰ رہے, اور ابھی مراد علی شاہ صاحب دوسری دفعہ ہے, تو انہیں کراچی کی صورتحال کے بارے میں اندازہ نہیں ہے کہ کچرا کنڈی جگہ جگہ پڑی ہے, گٹر لائنیں بھری ہوئی ہیں, جو ہے گلی کوچوں میں آپ کی جگہ کچرا پڑا ہوا, کوئی صفائی ستھرائی کرنے والا نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن کراچی صاحب آئے, وہ صرف پارکوں کا افتتاح کر رہا ہے, تو کیا کہو گے؟ ہاں, مجھے ایک بات بتائیں, چیف منسٹر کا کام یہ تھوڑی کہ وہ روڈ کے اوپر آئے گا. احکامات تو جاری کرتے ہیں, چیف منسٹر کے پاس احکامات جاری کریں گے, وہ اس کا امپلیمنٹ کرانا کس سے, ان کے پاس ادارے تو ہیں, اس کا امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے, بلدیاتی ادارے تو ان کے پاس ہیں, بالکل ہیں, ان کے منسٹر انہی کے پاس ہیں. احکامات میں کیا دینے میں کیا دیں؟ کہ وہ اگر سی ایم صاحب نے کیبنٹ میں بیٹھ کے ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ جناب آپ یہ کراچی کو صاف کر دیں, منسٹر صاحب نے جا کے کس کو کہنا ہے, انہیں ڈی ایم سی کو کہنا ہے, ان کو کہنا ہے. آپ کی جس طرح بات کی تھی نا ابھی مکاتی صاحب نے, 100% درست تھی وہ بات. وہ کیا, ہم کرپشن کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ پھر وہی سوال کرتے ہیں نا, آپ وہ کہتے ہیں کہ بندہ وہ اپنی زبان سے بول دے. آپ ڈی ایم سی چلے جاؤ, ڈی ایم سی کا ایکسرسائز کیا, ایک یونین کاؤنسل کو انہوں نے ایک سیٹ گاڑی کا دینا ہے, وہ بلیڈ کا اور شاور کا کچرا اٹھانے کے لیے. ایک یو سی کو کم از کم ایک دینا ہے, وہ پورے ڈسٹرکٹ کو 2 دیتے ہیں. ابھی تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آیا ہے تو کچھ بہتر نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈیزل کھاتے تھے, وہ کام نہیں کرتے تھے, وہ ڈیلیور نہیں کرتے تھے. اگر ڈی ایم سے ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے نا, تو نہ آپ یہ سوال میرے سے کر رہے ہوتے, نہ میں آپ کو جواب دے رہا تھا. اب سی ایم صاحب کو تھوڑی پتا کہ ایک جو ڈرائیور ہے اس کا ایک ٹھیکیدار ہے جو ڈیزل کے پیسے لیتا ہے, آدھے پیسے جیب میں ڈالتا ہے. ان کی کابینہ کو تو پتا ہے, جو منسٹرز ہیں تو وزیر بلدیات, ان کی کابینہ کو تو پتا ہے. بیان تو بڑے زبردست بیان دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرا دیا ہے اور ہم نے یہ کام کیا. صاحب حکومت وقت ہی ہے. حکومت وقت کو کرٹیسائز کرنے سے کیا حل نکلے گا؟ حل یہ نکلے گا کہ حکومت وقت بیٹھ کے ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر کسی چیز کا ایک ٹائم فریم بنا کر ایک ورک فریم بنا لے, اس کے مطابق کام کرے. جتنے دیکھیں جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پی ایس پی, یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ سارے کراچی کے وہ چہرے ہیں جو کراچی کی اونرشپ لیتے ہیں. ان سب کو کسی جگہ پر مل بیٹھ کر یہ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, ورنہ یقین مانے کوئی کسی سے خوشی نہیں ہوگا کبھی بھی. چلتے میں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ, وہ بریک سے واپس آئیں گے اور جنید صاحب نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھی ہے.
بریک پہ جانے سے پہلے ہماری فرحان عباس صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اب جنید مقاصد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقین طور پہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے اور بڑی سینئر یہ وہاں کے رہنما ہیں. اور اس کے علاوہ جب انہوں نے جماعت اسلامی جوائن کی تو باعث تھے کارکن کے, اور جب آپ کو پتا کہ جب کارکن ہوتا ہے تو کتنے دل سے اپنی پارٹی کے لیے کام کرتا ہے. اسی حوالے سے ابھی 31 تاریخ کو جو دھرنا دیا جا رہا ہے, اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں 31 تاریخ کو جو 31 دسمبر کو جو دھرنا دیا جا رہا ہے سندھ اسمبلی کے سامنے, کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اس دھرنے کو کامیاب ہونے دے گی, یا آپ لوگوں پہ پھر کوئی بارش ہوگی, پانی کی بارش ہوگی یا لاٹھی چارج ہوگا, اپنے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا وہ اقدامات؟ ویسے میں نے جو سندھ حکومت کو جماعت اسلامی نے باقاعدہ لکھ کر اپنی تجاویز بلدیاتی بل کے حوالے سے دی تھی. انہوں نے کہا بھی تھا اور لکھ کر دیا جتنی بھی ہم نے تجاویز دیں, اور وہ بالکل پازیٹیو تجاویز تھی, لیکن انہوں نے اس کو بل میں شامل نہیں کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت نے کہا نہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں تو آ کے بیٹھ کے بات کر لیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا قانون بنائیں جو با اختیار قانون ہو, جس میں اختیارات ہوں آپ کے منتخب نمائندوں کے پاس, اور کراچی کی عوام کو آپ کچھ ڈیلیور کر سکیں. اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں, بات کر لیں, ہم تیار ہیں, ہم نے لکھ کر بھی دیا ہے. لیکن وہ صرف تقریر کرنا, اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرنا, بہت فرق ہوتا ہے. اور دیکھیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ کراچی کی آبادی کو آدھا کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لیے جو نوکریاں ہیں وفاق کی اور صوبے کی, وہ بھی آدھی ہو گئی. تو ہمارا نوجوان بے روزگار ہو گیا, ہمارے نوجوان کو بے روزگار کر دیا, اور اوپر سے ایک اور ہم پر پیٹ میں چھڑا گھونپا گیا کراچی کی عوام کے, کہ ہم پر کوٹا سسٹم ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا گیا. کوٹا سسٹم اس وفاقی حکومت نے اس کو تاحکم ثانی, جب تک کوئی نیا آرڈر نہیں آتا, اس کو کوٹا سسٹم کو بھی آپ نے کر کے آپ نے کراچی کے نوجوانوں سے روزگار بالکل چھین لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی بل جو ہے یہ ایسا ہو کہ جو عوام کو کچھ ڈیلیور کر سکے. آپ نے کہا کہ سندھ اسمبلی سے انشاءاللہ سندھ اسمبلی پر بھی دھرنا دیں گے اور احتجاج کریں گے. 19 تاریخ کو بھی الحمدللہ احتجاج کیا اور کراچی کے لاکھوں عوام نکلے, اور اب پاکستان کے اندر عوام کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں گوادر والے نکلے تو ان کے مسائل بھی حل ہوئے, جو ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ پوری پاکستان سے وفاقی حکومت بھی آئی, صوبائی حکومت بھی آئی, ہماری ایجنسیاں بھی آئیں, ہماری مقتدر قوتیں بھی آئیں اور ان کی بات سنی. تو ہم انشاءاللہ دھرنا دیں گے, اس میں وہ شیلنگ کریں, اس میں وہ فائرنگ کریں, اس میں وہ پانی برسائیں, اس میں وہ لاٹھیاں برسائیں, اس میں ڈنڈے برسائیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. ہم کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. کہ الیکٹرک کے لیے بھی ہم نے دھرنے دیے, ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی, ہمارے کارکنان شہید ہوئے, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے الحمدللہ. اور جب بھی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے, آپ دیکھیں کووڈ کا مسئلہ تھا, ہم نے لوگوں کے گھروں میں الحمدللہ کھانا تیار کر کے بھی کھانا بھجوایا. ابھی بھی ویکسین سینٹر ہمارا یہ بہادر آباد کلب میں ابھی بھی چل رہا ہے, جس پر ہم اپنی جیب سے پیسے دے کے لوگوں کو ویکسین دے رہے ہیں. ابھی ہمارے جیسے ہمارے دسترخوان بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے الخدمت کے تحت بے شمار آغوش ہے. ہمارے اسکولز ہیں, پاکستان میں سب سے زیادہ جو اسکولز ہیں پورے پاکستان میں وہ جماعت اسلامی کے ہیں. جنرل صاحب یہ تو تمام چیزیں صحیح ہیں کہ جماعت اسلامی اپنی جگہ ایک کام کر رہی ہے. جی ہاں, بات ہے کہ بلدیاتی اداروں کی ناقد کارکردگی, جگہ جگہ کچرا کنڈی جو بھی بنی رہی. اچھا فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ جنید صاحب نے تو بتا دیا کہ ان کے اسکول بھی چل رہے ہیں, کالج ہیں پورے پاکستان کے اندر. نارتھ نازآباد کا علاقہ ہے, اس میں گٹر لائنیں بھر رہی ہیں, کچھ کنڈی بنی ہوئی ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم بلدیاتی نظام درست کر دیں گے. تو یہ کب درست ہوگا؟ یہ بلدیاتی نظام اس وقت درست ہوگا جب ادارے اپنی ایمانداری سے کام کریں گے. یقین مانیں اگر ایمانداری آ جائے. 14 سال سے ادارے کام کر رہے تو ایمانداری کیوں نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے ایمانداری؟ 14 سال کے ادارے کی ایمانداری کی اب پچھلی کہانیاں ساری آپ کے سامنے ہیں. اب وہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, کس کس طریقے سے لے کے چلے آپ. نہیں تو وہ تو سابق میئر تھے وسیم اختر صاحب, وہ تو کہتے ہیں میرے پاس فنڈ ہی نہیں ہے. جب فنڈ نہیں ہے تو کچا کنڈی نظر آتی تھی, اب تو فنڈ ہے. سابق میئر صاحب تو یہ کہتے تھے میں سوائے 40 نالوں کے اور میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو 40 نالوں کا کھلا کہتے تھے نا, وہ تو میرے بجٹ نہیں ہے, میرے بجٹ ہی نہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے بات ماننے کو تیار ہیں کہ نہ پیسے ہوں گے نہ کچھ ہوگا, تنخواہیں ملتی ہیں. ضلع بستی کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے 260 ملین روپے 26 کروڑ روپے وہ لیتے ہیں مہینے کے.
جس میں ڈیزل کے پیسے جاتے ہیں, تنخواہیں جاتی ہیں, یہ سب چیزیں جاتی ہیں وہاں پہ. تو آپ بتائیں کوئی تو پیسے دیتا ہے نا ان کو, تو جب تنخواہیں ملتی ہیں, ورنہ یہ ملازمین تنخواہوں کے بغیر کام کریں گے؟ آپ مجھے خود بتائیے. ابھی پچھلے سال انہوں نے 10 کروڑ روپے کا فنڈ ریلیز کر کے لوگوں کی لیو انکیشمنٹ اور ریٹائرمنٹ کے پیسے, وہ جو ایم پی بخش ہمارے وہ جو تھے ڈی سی صاحب محمد مشتاق ریزو صاحب, انہوں نے آتے کے ساتھ ہی علی زیدی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں, 2 دن کے اندر وہ چیک بنا کے انہوں نے ڈی ایم سی کے امپلائیز کو دیے تھے. تو تب بھی کہیں نہ کہ ریزرو پیسے تھے نا یار, پیسوں کو ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر میں صبح سوچ کے اپنے دفتر ہی آؤں کہ میں نے دہاڑی لگانی ہے, میں گھر چلا جاؤں گا, تو میں دہاڑی لگاؤں گا نا. اگر میں سوچ کے, اچھا اس کو اگر آپ لنک کریں نا بالکل سپریم ایگزیکٹو سے, ہمارے چیف منسٹر صاحب سے, کہ وہ چیف منسٹر صاحب کیوں نہیں دیکھ رہے کلرک کیا کر رہا ہے, تو یار یہ اس کا کام نہیں ہے. آپ کے ادارے میں آپ کے ادارے کے ایک سربراہ ہے نا, آپ اپنے سیٹ کے ذمہ دار ہیں, اپنے پروگرام کے ذمہ دار ہیں. اب وہ تھوڑی آ کے دیکھیں گے بھائی یہ تار سیدھی ہے کہ نہیں ہے, تار الٹی کیوں ہے, کیمرہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ کام تو بیسیکلی اس ڈائریکٹر کا ہے, اس ایڈمنسٹریٹر کا ہے, اس میونسپل کمشنر کا ہے. آپ نے کراچی کے میونسپل کمشنر کا حال دیکھا ہے؟ آپ نے کراچی کے ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب کا حال دیکھ لیں آپ, جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر صاحب, وہ جو بڑے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں کراچی کے, وہ بیچارہ کبھی پارک صحیح کرا, کبھی یہ کرا. چلے کچھ تو کر رہے ہیں نا, کچھ تو ہو رہا ہے, سم تھنگ از ہیپننگ. پہلے 100% خراب تھا, چلو یار 10% ٹھیک ہو تو رہا ہے. فرحان صاحب یہ اب ضرورت کیوں پڑی؟ اتنے پہلے بھی تو تھے نا, وہ پہلے بھی کام ہو سکتا تھا. کام کرنے کا دل ہونا چاہیے نا, جس کا کام کرنے کا دل ہے وہ کام کرے گا. کہ وہ چاہ رہے کہ بلدیاتی جو انتخابات ہوں گے آئندہ, تو اس کو کامیابی لے کے شہر کا میئر بنائے اپنا. اچھا میں کہہ رہا ہوں جی چلو وہ کام کر کے, میں کہہ رہا ہوں جی اگر وہ یہ کام کر کے اگر یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہم نے کام کرا, آپ ہمیں جتا دو. چلو جی جو کام کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ تو کرو. پتہ کیا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے انصاری صاحب, ہم نا تنقید کرنے والے لوگ ہیں. ہم ہر چیز پہ تنقید کیڑے مکوڑے نکالتے جائیں گے, ہم کبھی اپریشیٹ کرنے والے نہیں ہیں. اپریشیٹ کرنے والے بنے, دل بڑا کر کے چلنا پڑے گا. اب وہ ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, اب وہ ڈائنامکس نہ 90 والے ہیں نہ 2000 والے ہیں, اب یہ 2020 میں آپ کھڑے ہیں. آگے لوگوں کو شعور بھی آ گیا ہے. آج 2010 میں جو بچہ تھا نا 10 سال کا, اب وہ 20 سال کا ہو گیا, وہ ووٹ ڈالنے قابل ہو گیا, اس کو سب نظر آتا ہے. آپ کا میڈیا سب کچھ دکھاتا ہے, سوشل میڈیا سب کچھ دکھاتا ہے. اس کی اپروچ آج آپ سے اور ہم سے نا کوئی 10 گنا آگے چلتی ہے. تو اب آپ اس کو کبھی رد کر ہی نہیں سکتے. اور اگر کوئی کام کر کے اس کی پروجیکشن کر رہا ہے کہ میں نے پارک بنا دیا, میں نے لائٹ جلا دی, آپ کھیلوں کے میدان تو آباد کراؤ. کھیلوں کے میدان کہاں گئے؟ کھیلوں کے میدان چائنا کٹنگ ہوئی بھی ہے. چائنا کٹنگ ہوئی بھی ہے. ہاں تو چائنا کٹنگ کس نے کی؟ سی ایم صاحب نے کرائی تھی. میں جس نے بھی کرائی انہیں پتا تو تھا. کس کو؟ وزیر کھیل تو انہیں کے پاس تھے. وزیر کھیل تو انہیں کہتے ہیں نا بھائی, اگر چائنا کٹنگ ہوئی ہے چاہے گراؤنڈ پہ کرتے ہوئے, اس زمانے کی بات ہے کہ اب تو ان کے پاس وزیر کھیل ہے, تو ابھی کیوں نہیں نکل لے؟ آج سلام کریں قومی سلامتی کے اداروں کو. آپ اور میں بیٹھ کے تھوڑا کھلم کھلا باتیں کریں. پہلے تو ہم اتنی کھلی بات ہی نہیں کر سکتے تھے. بھائی اس پہ چائنا کٹنگ ہو گئی. مجھے نارتھ نازم آباد کا میں آپ کو گراؤنڈ گناؤں انگلیوں پہ جن پہ چائنا کٹنگ ہوئی ہے. ایون جو شارع نورجہاں تھانہ ہے نا نارتھ نازم آباد کا, وہ بھی انکروچمنٹ پہ بنا ہوا ہے, امیونٹی پلاٹ پہ. اچھا جنید صاحب یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے جو جعلی مردم شماری کرائی ہے, تو اس کی کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا کراچی کی آبادی 3 مردم شماری کہہ رہے کہ منظوری دی ہے, جعلی منظوری دی ہے. مطلب منظوری دے دی. اب یہ ظاہر ہے اگر یہ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ کراچی کی آبادی کی گنتی پوری ہو, اگر کراچی کی آبادی کی گنتی پوری ہوگی تو کراچی کی سیٹیں صوبائی اسمبلی کی بڑھ جائیں گی, اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی تو پھر انٹیریئر سندھ کا وزیر اعلیٰ ہونے کی بجائے کراچی کا وزیر اعلیٰ ہوگا. اس لیے پیپلز پارٹی کا یہ انٹرسٹ ہے. اور دیکھیں ہم کہتے ہیں ایم کیو ایم اس لیے کہ اس وقت وفاق میں ایم کیو ایم کے وزراء ہیں. ایم کیو ایم اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں حصہ ہے, اس کے پاس وزارتیں ہیں, وہ وزارت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو اگر ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے مردم شماری کراچی کی آبادی آدھی انہوں نے مان لی, تو پھر ایم کیو ایم کیوں خاموش ہے؟ ایم کیو ایم نے ان سے کیوں کچھ نہیں کہا؟ آواز تو انہوں نے بلند کی تھی مردم شماری کے خلاف. کرنے کا مطلب پہلے جس طرح کرتے تھے نا, فوراً الگ ہو جاتے تھے, استعفیٰ دے دیتے تھے, فائٹ کرتے تھے, عوام کو لے کے سڑکوں پہ نکلتے تھے, یہ طریقہ ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بیان دینے کے لیے یا ایسے ہی گفتگو کر دی یا ٹاک شو میں آپ نے بول دیا کہ بھئی ہم نے یہ کیا وہ کیا. کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کراچی کے لیے 2600 ارب روپے کراچی کے لوگ سالانہ ایف بی آر کو ٹیکس دیتے ہیں. 2600 ارب روپے یہ وفاق کو جاتا ہے. تقریباً 80-100 ارب روپے 3-3.5 سال میں کراچی نے وفاق کو دیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی 500 ارب کا منصوبہ کراچی کے لیے آیا, کوئی 1000 ارب کا منصوبہ کوئی کراچی کے لیے نیا منصوبہ آیا,
کوئی آپ نے کوئی ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ بنایا, آپ نے کوئی کراچی کے لیے کوئی بلٹ ٹرین کا منصوبہ بنایا, آپ نے کراچی کے لیے کوئی سگنل فری کوریڈور بنایا, آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. گرین لائن بس کا منصوبہ دے تو دیا. اب وہ سارے پاکستان میں میٹرو بن جاتی ہے 2 سال میں, ہمارے یہاں پر یہ 8 سال میں بن رہی ہے گرین لائن, وہ بھی انکمپلیٹ ہے, اس کا بھی ہم نے افتتاح کر دیا. چلیں, جو نہیں کرنے سے بہتر ہے, کسی پچھلی حکومت نے اس کا افتتاح کیا تھا, لیکن کراچی کے ساتھ تو سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے. کراچی کی عوام پر تو باقاعدہ ظلم کی طرح سے کیا جا رہا ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کچرا کنڈی ہے وہ کراچی ہے. اس وقت کراچی کا سیوریج کا نظام تباہ ہے. میں جو آپ سے کہتا ہوں, قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو لوگ ہیں نا, ان کا کام ہے قانون سازی. میں جو آپ سے یہ کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیں سیوریج کا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, کرپشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ قانون ایسا بنا دیں کہ کرپشن کی گنجائش نہ رہے. آپ کا یہ کام ہے. اب جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیوریج لائن ڈالی نا, اب سیوریج لائن ڈالنے کا یا پانی کا لائن ڈالنے کا یا گٹر کا ڈھکن بنانے کا, یہ سارا کام جو ہے یہ واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے. واٹر بورڈ کے علاوہ کسی اور کو کرنے کی پرمیشن نہ ہو. اور واٹر بورڈ کا جو ایم ڈی ہوتا ہے وہ سٹی میئر کے انڈر میں ہو, اور سٹی میئر کے پاس یہ پاور ہو کہ اگر وہ کام نہیں کرے تو اس کو وہ وہاں سے ٹرانسفر کر سکے. ٹرانسفر پوسٹنگ کی پاور با اختیار ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں ہم چیئرمین بنا دیں گے, چیئرمین بنا دیں گے, اپنا بجٹ وہ خود بنائے گا, اپنا بجٹ وہ خود پاس کرے گا, ایم ڈی کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ مجھے یہ لائن بنانی ہے, یہ لائن بنانی. آپ کے کراچی میئر کے اختیارات کیا ہوں گے؟ میئر کے جو اس قانون میں تو میئر کے اختیارات جو تھے نا, مطلب جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ڈیتھ, برتھ, نکاح کا آپ کا میرج سرٹیفکیٹ, آپ کی طلاق کا سرٹیفکیٹ, یہ سب بلدیہ کے پاس تھی. انہوں نے یہ بھی واپس لے لیا, انہوں نے ہاسپٹلز بھی لے لیے, انہوں نے اسکولز بھی لے لیے, انہوں نے جو اختیارات پہلے تھے اس کو بھی کم کر دیا 2013 والے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میئر کو آپ جو بھی کام جس کو دیں نا, دیکھیں وزیر اعلیٰ ہے یا میئر ہے, میئر کو آپ اختیار دیں, پاور دیں. اس کے بعد اگر کوئی غلط کام ہے نا, اگر کہیں گٹر بہہ رہی ہے تو میئر سے کہیں کہ یار یہ واٹر بورڈ تمہارے انڈر میں, تم کو ہم نے اتنے ارب روپے دیے ہیں, یہ کیسے گٹر بہہ رہی ہے, 4 دن ہو گئے, یہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے, یہ کچرا کنڈی کیوں ہے یہاں پر. آپ اس کو پاور دینا. آپ اس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپ کہتے ہیں ہم چیئرمین بنائیں گے, چیئرمین تو بنائیں گے لیکن اس کو یہ اختیار دیں کہ وہ جس کو چاہے اس کو معطل کر سکے قانون کے مطابق, وہ جس کو چاہے اس کو اپوائنٹ کر سکے, اس کا ایک روب ہو, اس کے پاس فائننس کا پاور ہو, اس کے پاس اختیار ہو. اب بتائیں, ہوتا یہ ہے کہ ہماری سڑک بنتی ہے بڑی مشکل سے, 5 سال محنت کریں گے, آپ کی سڑک بنی, اس کے 8 دن بعد پتہ چلا کہ سیوریج لائن بیٹھ گئی ہے تو پوری سڑک کر دی. اب یہ اربوں روپے قوم کے جو امانت تھے وہ آپ نے ضائع کر دیے. اب یہ واٹر بورڈ اگر انڈر میں ہوگا تو پہلے یہ سڑک بنے گی تو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سے کہا جائے گا وہ بھی انڈر میں ہونا چاہیے میرے حساب سے, ایس بی سی اے بھی ہونا چاہیے. آپ کے یہ جو مختلف کیبلز جو لائنیں ڈالتے ہیں یہ سب ہو کہ بھائی اب یہ روڈ بنے گی 3 سال تک میں کسی کو بھی نہیں کھودنے دوں گا, تم اپنی سیوریج لائن خراب ہے اس کو صحیح کر لو, پانی کی لائن خراب ہے صحیح کر لو, کہ الیکٹرک والے کو بولو تمہیں کوئی کیبل ڈالنی ہے تو تم ڈال لو, ٹیلی فون والے کو بولو تمہارا انڈر گراؤنڈ جو کام ہے تم کر لو, اس کے علاوہ میں تم کو پھر اس کے بعد کاٹنے نہیں دوں گا. دیکھیں دنیا میں یہ کام ہوتا ہے. ہمارا تو پیسہ 6 دفعہ لگ کے ضائع ہو جاتا ہے, ہم تو ویسے برباد کے برباد ہی رہتے ہیں. اچھا فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ نارتھ آباد کے علاوہ پورے کراچی میں اس وقت گیس کی بڑی شدید قلت ہے, بچے اسکول نہیں جا پا رہے, اب تو اسکولوں کی چھٹی بھی ہونے جا رہی ہے, تو کیا کہیں گے؟ گیس کی قلت اس لیے کہ وہی تنقید برائے تنقید, وہ جو پی ایم ایل این نے کوئی کانٹریکٹ کیے تھے ایل این جی کے, انہوں نے آ کے بولا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی پروڈکشن یہ ہے, اس کی پروڈکشن یہ ہے, اس کے مطابق انہوں نے بکنگ نہیں کی. آج آپ حال دیکھ لیں, تنقید کر کے اس چیز کو بھی انہوں نے صفر کرا دیا. صفر کون کر رہا ہے؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں آپ سے بھائی جان کہ سیاسی جماعتیں اسٹیک ہولڈرز ہیں, سب اپنی محنت کرتی ہیں, لیکن کئی دفعہ غلط فیصلے عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں. آج فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سے تو مودمانہ گزارش ہی کر سکتے ہیں ہم کہ جناب آپ خدا کا واسطہ ہے یا تو کوئی ریسرچ کروا لیں یا اپنی کوئی ٹیم بدل دیں یا لوگوں کو نیچے میدان میں صحیح اتاریں جو آپ کو صحیح خبر تو دے دیں. ان کو پتہ نہیں سب اچھے کی خبر دے دیتے ہیں, عوام بیچاری رول جاتی ہے. احساس پروگرام شروع کرایا, 13,000 روپے ایک دفعہ دے دیا, اس کے بعد السلام علیکم. وہ بھائی وہ بندہ 13,000 روپے 5 لوگوں کا کنبا وہ کتنے دن کھائے گا؟ اس کے بعد کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں.
آپ نے اناؤنس کیا کہ ہم نے احساس پروگرام کے تحت وہ کچن کھانے کے کچن کھول دی ہیں. ثانیہ نشتر صاحبہ نے اعلان کر دیا, وہ کچن کدھر ہے آج تک مجھے یہ بتا دیں. ایک کچن آپ کو نظر آ جائے آپریشن یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اعلان کرتے ہیں وہاں پہ ختم. عام غریب عوام کے پاس آپ چلے جاؤ, جا کے بیٹھ جاؤ, اس کے مسائل ہی اور ہیں, اس کو نہیں پتا کچھ بھی. وہ کہتا ہے میں گٹر میں بھی رہ لوں گا, کھانے کو 2 روٹی تو دے دے. میں گٹر میں بھی رہ لوں گا, میرے بچے کو تعلیم دے دے. میں گٹر میں بھی رہ لوں گا, مجھے صحت کا نظام تو دے دے. اس کے علاوہ تو مانگتے کچھ نہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے طرف, بریک سے واپس آئیں گے اور دونوں مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری فرحان عباس صاحب اور جنید مکانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات کرتے ہیں شہر قائد کے اندر جو صورت حال ہے. اب بلدیاتی انتخابات کا زور دورہ ہونے والا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا نے جے یو ایف نے اپنا زبردست مظاہرہ کیا اور کی عمران خان کی جو پارٹی تھی اسے ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا. شکلی طور پر فضل الرحمان گروپ جو ہے وہاں پر بڑا تگڑا رہا اور اس طریقے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کا کیا ہوگا یہ تو آنے والا الیکشن ہی بتا گا. مگر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کراچی میں جب ہوں گے تو اس بات پوزیشن پتہ چلے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کرتے ہیں مہنگائی کی بات, کیونکہ اب پی ٹی آئی کے جو رہنما وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہماری پارٹی کو شکست کا سامنا رہا. تو مقاصد صاحب اب جو خیبر پختونخوا میں آپ نے رزلٹ دیکھ لیا, وہاں پر پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا رہا, اب پنجاب میں بھی ہونے جائیں گے, سندھ میں بھی الیکشن ہوں گے, ابھی کہہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے ہوا, تو آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کا ایک کام ہوتا ہے. حکومت ہے نا کوئی کھیل کود کا نام نہیں ہوتا, کوئی نعرے لگانے کا نہیں. آپ کہتے ہو بھائی یہ چور ہے, وہ چور ہے, نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں قاتل ہے. بھائی تو وزیر اعظم ہے, تیرا صدر پاکستان ہے, تیرا گورنر ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کو تو سلیکٹ کرتا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان تیری اپروول سے آتا ہے, تو پھانسی پہ لٹکا دے. جس نے پاکستان کا مال کھایا ہے, چوری کی ہے, تو اس کو پھانسی پہ لٹکا. تو کیوں انتظار کر رہا ہے؟ تم نے نواز شریف کو این آر او دے کے وہاں پہ بھیجا, اس سے پہلے نہ کسی نے پلیٹس کے بارے میں سنا, نہ اس کے بعد میں کسی نے پلیٹس کے بارے میں سنا. نواز شریف چلا گیا, آپ نے این آر او نہیں دیا تو کیا دیا؟ آپ قوم سے کھیلتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ آپ یو ٹرن پہ یو ٹرن لو, آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولو تو یہ ہو جائے گا. بھائی دیکھیں دنیا ساری میں بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ اتنی سستی ہوتی ہیں, اس پہ سبسڈی ہوتی ہے. آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں نا, انہوں نے ایک پھل ہے سیب, اس پہ سبسڈی رکھی ہوئی ہے. چکن ہے, چکن 10 ریال سے زیادہ مہنگی نہیں ہوتی تھی, تو اس کو یہ طے تھا کہ گورنمنٹ نے ایک کھانے کی آئٹم پہ دیا تھا. تو آپ جو بنیادی چیزیں ہیں, آٹا ہے, چینی ہے, اسی طرح جو کھانے کی چیزیں ہیں, اس پر آپ بنیادی کچھ چیزوں پر سبسڈی دے دیں عوام کو, تو عوام کو ریلیف مل جائے گا. آپ یہ سبسڈی دے دیں, باقی آپ چیزیں جیسے ہیں, آپ کی گاڑی ہے, آپ کے یہ فریج ہے, آپ کے عیاشی کی جو چیزیں ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, اس پر آپ جتنا ٹیکس لگانا ہے لگا لو, لیکن ایک غریب آدمی سے اپنے والا تو نہ چھینو نا. اب آپ کہتے ہو مہنگائی ہے, مہنگائی ہے, ساری دنیا میں مہنگائی ہے. آپ کے الیکٹرک جب کراچی الیکٹرک کوآپریٹو وہ تھا تو آپ کے الیکٹرک کو 5 ارب روپے سبسڈی دی جاتی تھی. آج کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو اربوں روپے کما رہا ہے کراچی کی عوام سے, اس کو آپ 80 ارب روپے سبسڈی دیتے ہو. آپ کے الیکٹرک کو 80 ارب روپے سبسڈی دیتے ہو, اور کراچی کی عوام کو یا پاکستان کی عوام کو آپ نے کتنے ارب روپے سبسڈی دی ہے؟ آپ نے دالوں پہ کتنی سبسڈی دی ہے؟ آپ نے چاول پہ کتنی سبسڈی دی ہے؟ آپ نے آٹے پہ, آٹا تو بنیادی چیز ہے نا, آٹے پر آپ سبسڈی دیں. آپ سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, آپ سے کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا, آپ سے تیل کا بحران نہیں سنبھالا جاتا, آپ سے چینی کا بحران نہیں سنبھالا جاتا, آپ سے آٹے کا بحران نہیں سنبھالا جاتا, آپ سے گیس کا بحران نہیں سنبھالا جاتا, آپ سے کوئی اکنومی کی آپ کی جو حالت ہے کہ آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ پاکستان کنگال ہو گیا. یار شرم کریں, آپ اگر وزیر ہو کر یا مشیر ہو کر آپ کہیں گے کہ پاکستان کو بینک کرپسی فائل کر دینی چاہیے اور پاکستان بینک کرپٹ ہو گیا, تو آپ عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور دنیا آپ کے پاس آپ کی یہ باتیں سننے کے بعد انویسٹمنٹ کرے گی, آپ سے کاروبار کرے گی, آپ سے تجارت کرے گی. پوری دنیا کا قانون ہوتا ہے, آپ جو بجٹ بناتے ہیں, بجٹ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی گندم اس سال اگ رہی ہے اندازے سے, اور اتنی اس کی کھپت ہے.
اب اگر یہ کم ہے تو ہم اسی ٹائم پر امپورٹ کر لیں جب گندم کی ارائیول کا ٹائم ہے. ہمارے پاس کپاس اتنی چاہیے ہمیں, اتنی ہماری ایکسپورٹ ہے, اتنا ہمارا کپڑا بن کے ایکسپورٹ ہوگا, اتنا تولیہ بن کے ہوگا, تو اتنی کپاس چاہیے, اور اتنی کپاس ہماری ایریا میں اگی ہے, تو ہمارے پاس 50 لاکھ گٹھری کم ہے یا 50 لاکھ گٹھری زیادہ ہے تو ہم ایکسپورٹ کر دیں, اور اگر کم ہے تو ہم اس وقت امپورٹ کر لیں جب ارائیول کا ٹائم ہو. آپ کے پاس گیس کم ہے تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ سی این جی اسٹیشن اتنی بڑی تعداد میں کھول لیں؟ آپ کے ہم وہ پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں تو 500 سال کا ہمارے پاس گیس پڑا ہوا ہے. مشرف صاحب کے دور تک تو ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ 500 سال تک ہماری گیس ختم نہیں ہوگی. آپ کے پاس جب آپ کو پتا تھا کہ گیس کم ہے تو آپ نے گاڑیاں کیوں چلوائی؟ آپ نے 5-10 سال میں ہی ہم نے سی این جی اسٹیشن کھولے نا. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ اگر روٹی کے لیے گیس نہیں دے سکتے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ سردیوں میں گیس کی کمی ہوگی ہمیں, تو ہم گیس امپورٹ کر لیں, ہم ایل پی جی امپورٹ کر لیں. ہم بنیادی چیزیں ہی اگر لوگوں کو نہ دے سکیں تو پھر ہم مطلب کہتے رہیں تو پھر تو یہی ہوگا جو کے پی کے میں ہوا ہے. مقصد صاحب اگر جیسے کہ گیس کی قلت ہے تو ہماری انڈسٹریز کے جو مالکان ہیں وہ اپنی انڈسٹریز بند کر رہے ہیں, تو اس سے ظاہر ہوگا لاکھوں افراد جو بے روزگار ہوں گے. انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں, بڑی تعداد میں انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں. آپ سائٹ چلے جائیں, آپ نوری آباد چلے جائیں, آپ اپنا حیدرآباد چلے جائیں, کوٹری چلے جائیں, آپ فیصل آباد چلے جائیں, انڈسٹریوں میں گیس نہیں آ رہی. گیس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہے, اب لاکھوں آدمی بے روزگار. پہلے کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے لاکھوں آدمی بے روزگار ہوئے, اب آپ کی گیس نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں آدمی بے روزگار ہو رہے ہیں. بھائی آپ پیٹرول مہنگا دے رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں, آپ گیس اگر باہر سے امپورٹ کر لیں, اگر تھوڑی سی مہنگی بھی ہوگی تو انڈسٹری والا لے کے ایکسپورٹ تو کرے گا نا. اچھا آپ کے کروڑوں آدمی کو روزگار تو دے گا وہ. فرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ریکارڈ بریک کرنے جا رہے تھے, اور یعنی کہ 24 دسمبر کو آپ نے پروگرام بنایا تھا کہ افضل علی شاہ اسٹیڈیم پر ایک بڑا زبردست یہ ریکارڈ بنائے گا. تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس جو بریک کرنے جا رہے تھے تو یہ تاریخ کو آگے بڑھا دی؟ ایکچولی اس میں 2-3 ریزنس تھی, لیکن میجر ریزن اس کی یہ تھی کہ جو پریڈکشن تھی نا ویدر فور کاسٹنگ جو تھی, اس کے مطابق 24 اور 25 تاریخ کو کراچی میں شدید سردی کی لہر آئے گی. اچھا پروگرام ہم کرنا چاہ رہے تھے رات میں, تاکہ ایک فیملی فیسٹیول, ایک پاکستان کا پرچم جب بلند ہو, پاکستان جب ایک قومی ریکارڈ بنائے, عالمی دنیا اس کو دیکھ کے ریکگنائز کرے, تو ایک اس کا جشن سیلیبریشن بھی ہونی چاہیے. سو وہ موسم کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیفر کر دیا. اب اسکول کی چھٹیاں بھی بیچ میں آ گئیں تو ہمیں تھوڑا سا ذرا مشکلات تھیں, تو ہم نے کہا چلیں اس کو پھر تھوڑا ڈیفر کرتے ہیں, اس کو پھر پور طریقے سے اس کو. اچھا آپ نے ایک اور بھی بیڑا اٹھایا ہے, وہ ہے ٹیپ بال کا. تقریباً جو 400 سے زائد ٹیمیں جو شرکت کر رہی ہیں اور پورے ملک میں, تو اس کو کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں؟ انصاری صاحب, ایشیا کا الحمدللہ سب سے بڑا ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ ہے, جس میں 892 ٹیمیں ایک وقت میں کھیلیں گی پاکستان کے بیک 7 مختلف شہروں میں. وہاں سے فائنل ٹیمز کراچی آئیں گی. ہمارا مقصد سے کرانے کا صرف یہی ہے کہ جو ہمارا جو گلی کا نوجوان ہے نا, جو گلی کا بچہ ہے, وہ کھیلے, اس کو وہ موقع ملے, اس کو بھرپور وہ مقابلے کی فضا ملے, وہ اپنے جوہر دکھا سکے. اور اب پچھلے ٹورنامنٹ میں آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے دیکھا کہ کیا شاندار آپ سوچیں ٹھٹا گڈاپ, مطلب کہاں کراچی سے باہر اندرون سندھ سے ٹیمیں کھیلنے کے لیے ہیں, اور کیا ٹیلنٹ تھا ان لڑکوں میں, اور بہت شاندار ماشاءاللہ انہوں نے انجوائے کیا بچوں نے اس کو. اچھا مقصد صاحب, ابھی چونکہ جماعت اسلام کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ لاسانیت کے بیج بو رہے ہیں, تو کیا ہے اس میں, کس طریقے سے بیج بو رہے ہیں وہ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی اور جو ایم کیو ایم ہے, یہ لسانیت کا سہارا لیتے ہیں ہر الیکشن کے وقت. پیپلز پارٹی یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھائی ہم نے سندھ کے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں, یا سندھ کے لوگوں کو ہم لگا رہے ہیں. انٹیریئر سندھ سے بہت سارے لوگ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں, تو اس سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو سندھ ہمارا ہے اور سندھ کے ہم وزیر اعلیٰ ہیں, لہٰذا ہم نے آپ کو کراچی میں بھی نوکری دے دی, حیدرآباد میں بھی دے دی, میرپور خاص میں بھی دے دی, اور انٹیریئر سندھ میں بھی دے دی. اور ایم کیو ایم یہ بولتی ہے کہ دیکھو یہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, کراچی کے رہنے والے پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس ساری چیزیں ہیں, ان کا مطلب وہ بھی بنتا ہے, حق بھی بنتا ہے, لیکن ہمارے پاس غیر مقامی لوگوں کو انہوں نے لا کے رکھ دیا. تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی آدمی جس کا میرٹ کی بنیاد پر جس کا جدھر حق بنتا ہے وہ ادھر کام کرے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک سیٹ ہے اس پہ میرٹ کی بنیاد پر ہے تو مقامی لوگوں کا پہلا حق ہے اس ایریا میں, اور اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ باہر سے لوگ بھی لیں. اور کراچی الحمدللہ اتنا بڑا دل ہے اس کے پاس, اور
مطلب آپ سوچیں کہ کراچی میں اتنی تجارت ہے، اتنا لوگوں کا پاکستان، دنیا کے اندر کہیں بھی کچھ ہو جائے تو کراچی کے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ کراچی میں آتے ہیں. کراچی تو ایک ماں کی طرح سے ہیں، لوگوں کو روزگار دیتا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ پشاور کے بعد سب سے زیادہ اگر پختون آبادی ہے تو وہ کراچی کے اندر ہے. اسی طرح پنجاب سے بہت سارے لوگ کراچی میں ہیں، انٹیریئر سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم روزگار دینے والے، اللہ نے ہمیں دینے والا ہاتھ رکھا ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارا ٹیکس کا 95% جو سندھ کا ٹیکس ہے وہ کراچی سے جاتا ہے. اور آپ کی جو حکومت کا تقریباً 65 سے 70% جو ریونیو ہے پورے ملک کا وہ کراچی سے جاتا ہے. تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اگر ہمارے پاکستانیوں پہ خرچ ہو رہا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ کراچی کے آدمی بھوکے مر رہے ہوں، کراچی کے پاس سڑکیں نہیں ہوں، کراچی کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہو، کراچی کے پاس تعلیم نہیں ہو، کراچی کے پاس یونیورسٹیز نہیں ہو، کراچی کے پاس ہاسپٹل نہیں ہو، اور سارا پاکستان میں آپ ساری چیزیں کرتے فرحان ہیں. صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ بجٹ دیا گیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ 90% یا 75% ریونیو دیا جاتا ہے وفاق کو، کراچی پہ نہیں لگتا، تو آپ کیا کہو گے؟ اچھا، کراچی پہ تو اگر لگ رہا ہوتا تو کراچی کے حالات ہی نہ ہوتے نا. کراچی کے تو صحیح کہہ رہے ہیں مکاتی صاحب. کراچی کے اوپر وفاق نے کبھی بھی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ گورنمنٹ مسلم لیگ نواز کی رہی یا ابھی ہماری یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. کراچی کو نگلیکٹ کیا گیا، اور کراچی کو نگلیکٹ کیا گیا یقین مانے اس کا بڑا برا اثر ہے. عوام نا اندر سے نا ایسے مایوس ہو چکی ہے، عوام بہت مایوس ہے. عوام اس حد تک مایوس ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈپریشن میں خودکشی کر رہے ہیں. نوجوان بچے نے ابھی لاسٹ لکی مال میں جا کے چھلانگ مار دی، اس سے پہلے ایک اور کر دی. عوام، ہمارا معاشرہ نا بڑی غلط جگہ چلا گیا. آپ اس چیز کو انالیسس کریں. آج میں ایک اعلیٰ پولیس افسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا دوپہر کو، وہ خاتون افسر اپنے مسائل رو رہی تھیں کہ میں اس پوزیشن پہ بیٹھ کر اپنے لیے یہ نہیں کر سکتی، مجھے یہ ہرڈلز آتی ہیں. تو ہمارا سسٹم بڑا خراب ہو گیا. ہماری التجا ہے سب سے کہ اس کو صحیح کر لیں. ہمارے ساتھ فرحان عباس صاحب اور جنید مکاتی صاحب موجود تھے، اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کو ریلیف فراہم کرے. اور 31 دسمبر کو جماعت اسلامی سندھ اسمبلی بلڈنگ پر جا کے دھرنا دے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو کالا قانون بلدیاتی حوالے سے پاس کیا اسے مسترد کرنا ہے. کیونکہ جب تک اگر یہ پیپلز پارٹی قانون کو مسترد نہیں کرے گی ہم اس وقت اپنا دھرنا جاری رکھیں، اور چاہے وہاں لاٹھیاں چلیں چاہے گولیاں چلیں ہم اپنے دھرنے پر ڈٹے رہیں گے. احوال شہر سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.